Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan maksud kita supaya kita tinggalkan asbab, tapi tuan-tuan boleh yakin kita kena ubah daripada keyakinan pada asbab, bahawa segala asbab-asbab dunia, perniagaan kita, peladangan, kilang-kilang kita, semua pekerjaan kita buat, di situ tidak ada janji Allah Subhanahu Wa Taala, tapi janji Allah Subhanahu Wa Taala dengan amal. Dengan perantaraan amal tuan-tuan mulia, segala kehendak kita akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan dapat mengambil faedah secara langsung daripada kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan mulia, kita kena cakapkan perkara ini lagi dan lagi, dan sediakan semua orang Islam untuk cakapkan perkara ini tuan-tuan mulia, bahawa kejayaan dalam amal, dalam mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW telah ajar umat ini untuk dahulukan amal daripada asbab. Satu orang sahabat dia telah minta izin untuk pergi berniaga. Nabi SAW telah bagi keizinan pada dia, tapi Nabi kata kamu sembahyang dulu 2 rakaat baru kamu pergi berniaga. Nabi tak larang dia pergi berniaga, tapi kamu sembahyang dulu 2 rakaat baru pergi berniaga. Ini tuan-tuan mulia Nabi SAW ajar. Bila kita ada apa-apa masalah, bila kita menghadapi apa-apa keadaan, ke mana langkah pertama kita, ke mana dulu? Kalau kita langkah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maknanya iman kita, yakin kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau langkah pertama kita tu, tawajuh pertama kita pada asbab, pada kebendaan tuan-tuan mulia, maknanya keyakinan kita pada asbab kita tuan-tuan mulia. Jadi dalam apa sahaja keadaan, bila sahaja kita menghadapi apa-apa keadaan pun, tawajuh pertama kita adalah kepada Allah, dan langkah pertama kita adalah kepada amal tuan-tuan mulia, bukan kepada asbab. Ini perkara ni kita kena usahakan. Dengan kita cakapkan lagi dan lagi akan perkara ini tuan-tuan mulia, bahawa kejayaan adalah dalam amal, bukan dalam asbab. Kejayaan kita adalah dalam mentaati perintah Allah, dalam menyempurnakan hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dalam benda-benda dunia yang kita usahakan. میرے عزیز دوستو بزرگوں، ہر عمل کو علم پر لانا ہے، چاہے وہ تجارت کا عمل ہو، وہ نماز کا عمل ہو، ہر عمل کو علم پر لانا ہے. جو عمل علم کے خلاف ہے وہ عمل نہیں ہے، لیکن ہر عمل علم پر جب آئے گا جب اللہ والے علم سے کامیابی کا یقین ہو. امت میں دین سے جہالت محض اس لیے ہے کہ دنیا کے فنون سے پلنے کا یقین ہے، اللہ والے علم سے پلنے کا یقین نہیں ہے. علم یقینی، اور علم ہی اس کو کہتے ہیں جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، وہی علم یقینی ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ علم 2 قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا. میں نے عرض کیا کہ ہمیں کلمے کا یقین چاہیے، دل والے کلمے کا. یہ کلمے کے الفاظ ہیں، ایک اس کا اخلاص ہے، ایک عمل کی حقیقت ہے، ایک اس کی شکل ہے. بالکل اسی طرح علم بھی 2 قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا. حدیث میں آتا ہے العلم علمان، علم فی القلب فذاک علم نافع، وعلم عن اللسان فذاک حجت اللہ علی ابن آدم. کہ علم 2 قسم کا ہے، زبان کا اور دل کا. دل کا علم ابن آدم کو نفع دے گا، اور زبان کا علم کہ ابن آدم کے لیے اس کے خلاف حجت بنے گا، اس کے خلاف مصیبت بنے گا. اس لیے میرے محترم دوستو، سب سے پہلے اس بات کی تحقیق ہونی ضروری ہے کہ علم کسے کہتے ہیں. ورنہ اس وقت سارے عالم کی سطح پر مسلمان اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ دنیا میں جو چاہو سیکھو سب علم ہے. جہالت کا سبب اور علم دین سے غفلت کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو علم قرار دیا ہوا ہے. ہر سمجھتے تھے اس بات کی تحقیق میں لگنا کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اس کو علم میں لگنا کہتے ہیں. مخلوق ہم سے کیا چاہتی ہے، اس کو علم نہیں کہتے، کیونکہ علم صرف وہ ہے
جو ہم سے ہمارا رب چاہتا ہے. اس لیے سارا علم قبر کے 3 سوالات میں ہے: رب کو جاننا، اپنے دین کو جاننا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا. ایمان، شریعت اور سنت، قبر کے 3 سوالات میں سارا علم قبر کے 3 سوالات میں محدود ہے. سب سے بڑی غلط فہمی عالمی سطح پر مسلمان کو یہ ہوئی ہے کہ دنیا میں جو چاہو سیکھو وہ سب علم ہے. علم سمجھ کر ڈاکٹری سیکھتے ہیں، علم سمجھ کر سائنس پڑھتے ہیں، علم سمجھ کر انجینئرنگ کرتے ہیں، علم سمجھ کر دنیا کی چیزوں میں تحقیق کرتے ہیں، حالانکہ خالق کائنات کی تحقیق کرنا علم ہے اور کائنات کی تحقیق کرنا فن ہے. اس کے لیے اسلام میں شرط نہیں ہے. غیر مسلم بھی کائنات میں تحقیق کرتے ہیں، ان کو عالم نہیں کہا جائے گا. یاد رکھو، علم صرف وہ ہے جو ہم سے ہمارا رب چاہتا ہے. میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، ہر ایمان والے کے ذمے اس بات کی تحقیق کرنا فرض عین ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. اس لیے علم، ایمان، نماز کی طرح ہر مومن کے ذمے فرض عین ہے. علم، ایمان اور نماز کی طرح ہر مومن کے ذمے فرض عین ہے. علم کا سیکھنا فرض کفایہ نہیں ہے، علم کا سیکھنا فرض عین ہے. اس کے سیکھنے کی کوئی بھی شکل ہو، ہر شکل سے تحقیق کرنا کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، معاملات میں کیا چاہتا ہے، عبادات میں کیا چاہتا ہے، معاشرے میں کیا چاہتا ہے، اخلاق میں کیا چاہتا ہے، اللہ اپنے احکامات میں مجھ سے کیا چاہتا ہے. ورنہ بھی غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ دنیا میں جو چاہو سیکھو، سب علم ہے. علم صرف وہ ہے جو ہم سے ہمارا رب چاہتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. اس لیے سب سے پہلے یہ تحقیق کرنا کہ میرا ایک ایک عمل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آوے، اس کا علم حاصل کرنا یہ ہر مومن کے ذمہ فرض عین ہے. یعنی حیرت کی بات ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سارے علوم حاصل کر کے وہ استعداد حضرت عمر کے اندر، لو کان بعدی نبی لکان عمر. پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس امت کے ملہم کہ اللہ کی طرف سے صحیح بات حضرت عمر کو الہام کی جاوے. اس سب کے باوجود، یہ سب کچھ حاصل کرنے کے بعد کہ 20 سے زیادہ موافقات عمر ہیں، حضرت عمر نے ایک چیز کو چاہا، اللہ نے اس کے مطابق حکم نازل کیا. اس درجے کا عالم، اس امت کا ملہم کہ اللہ کی طرف سے صحیح بات الہام کی جائے حضرت عمر کو. حضرت عمر کو یہ خیال ہوا کہ سارا دین کا علم حاصل کر لیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقے زندگی گزارنے کا لے کر آئے ہیں، آپ کی حدیثیں، آپ کی سنتیں، آپ پر نازل ہونے والی کتاب، اس سب کا علم حاصل کر لیا. اب یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام پر کیا احکامات نازل ہوئے تھے. چنانچہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ توریت کے چند اوراق، ایک روایت میں ہے کہ پڑھ کر آئے، ایک روایت میں ہے کہ ہاتھ میں چند اوراق تھے. آپ نے پوچھا عمر یہ کیا ہے؟ حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم نے علم حاصل کر لیا، دل یہ چاہا کہ یہ بھی تو سیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر کیا احکامات نازل ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر کے اس ارادے پر اتنا غصہ آیا کہ آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے. انصار نے آپ کے غصے کو دیکھ کر انصار تلواریں لے کر آ گئے کہ اللہ کے نبی کو کس نے ستایا، کیا بات پیش آئی. آپ اتنے دکھی تھے، اتنے غصے میں تھے کہ انصار تلواریں لے کر آ گئے آپ کی مدد کے لیے. سارا غصہ حضرت عمر پر تھا. میں عمر جو دین اور شریعت میں لے کر آیا ہوں، کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائیں